जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नॉर्मली इसको डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन इंडिया ने बड़ी मदद की है बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान बर्फ़ पिघलाने में। और इसके साथ साथ अगर आपने देखा हो कि इंडिया जो है वो एक जो बायोफ्यूल अलायंस बना है उसमें भी इंडिया ने बांग्लादेश को डाला हुआ है। और ये आप मैंने जो एक तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया ने बनाया है, जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील और बहुत सारे और मुल्क भी शामिल हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके जैसे वो कहते हैं ना कि एक 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 इस तरह की डेवलपमेंट है कि इंडिया ने डेलिबरेटली बांग्लादेश को आगे आगे किया। अब मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बड़े हिकअप्स हैं सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, जो कि सही बात है। 1971 से रिलेशंस बने। कल रात आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच कहा था कि जी वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म भी आएंगी और जो बाइडन भी होंगे और मॉरिशस के वज़ीर आज़म भी होंगे और इस तरह की चीज़ें भी होंगी। आज आप देखें कि आज कल रात जो कुछ बर्फ़ पिघली है, जिसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ही वाज़ एबल इनफ एंड सक्सेसफुल इनफ कि वो उन्होंने देखा कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और उनकी जो बेटी हैं वो बाइडन के साथ तस्वीरें बनवा रही हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और नॉर्मली ये दैट वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड एंड पॉसिबल, बिकॉज़ स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा टफ था। और अगर आप देखें तो एक तस्वीर है इसमें, मैं इफ़ आई कैन शो यू गाइस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो भी मौजूद हैं और वो पीछे से देख रहे हैं कि भाई ये क्या जो है ना, ये चीज़ें चल रही हैं और ये क्या हो रहा है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है कि एक तो इंडिया ने बांग्लादेश को करीब कर दिया अमेरिका के, और इनके दरमियान जो मसाइल थे उनको भी कर रहे हैं। अब होता ये है कि अमेरिका कहता है कि जो बांग्लादेश है वो अपनी एलीट पैरामिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करता है और जो ओपिनियन जो लार्जली जो जिसे बोलते हैं एक इनकी रैपिड एक्शन बटालियन है उसको भी इस्तेमाल करता है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। अमेरिका ने इनके खिलाफ सैंक्शंस भी की, और जिस तरह चाइना, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उन्होंने की। और इंडिया के बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी हुई, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हमारे पार्टनर तो हैं पर ये चीज़ें भी हैं, मौजूद हैं। सो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहीं ना कहीं पे इनको इकट्ठा किया और कहा है कि नहीं, आप ऐसे ना करें। और ये जो आपने बांग्लादेश की जो रैपिड एक्शन बटालियन है, रैप जिसे कहा जाता है, इसको जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सही तौर पे किया गया, बिकॉज उन्होंने 1200 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की हुई हैं और कोई पौने 200 के करीब इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं पिछले 20 सालों के दौरान। तो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन इन सारे प्रोसेस को कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो मोदी साहब की मदद से अमेरिका के करीब होने में कामयाब हो चुका है। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर चीज़ में उसको ले आते हैं, चाइना को ले आते हैं और वो कहते हैं कि यार आप जो है ना, चाइना कहीं ये ना हो बांग्लादेश में क्रीप इन कर जाए और ये इस तरह की चीज़ें ना हों। तो इस हवाले से उन्होंने, मेरा ख्याल है मोदी साहब ने बाइडेन को कन्विंस किया है। अब ये जो ग्लोबल फ्यूल अलायंस है, ऑब्वियसली जिसमें एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शेख हसीना वाजिद भी मौजूद हैं। सो इंडिया ने बहुत बड़ी मेन स्ट्रीमिंग की है बांग्लादेश की। अगर आप इसको देखें, करीब से देखें और इसको समझें, और बहुत सारे मुल्कों को इंडिया बायोफ्यूल अलायंस में बुला भी रहा है, जिसमें अगर आपको याद हो कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया था 2015 में पेरिस में, क्लीन एनर्जी के लिए और अफोर्डेबल सोलर एनर्जी के लिए। और इसी तरह इंडिया जो है वो एक मेरा ख्याल है देयर इज़ एन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, जो इसमें काफ़ी काम कर रही है कि किस तरह जो बायोफ्यूल्स हैं इनसे जान छुड़ाई जा सकती है और 2050 तक हम नेट ज़ीरो एमिशंस पे चले जाएं। इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर भी है। और आप ये समझ लें कि अपना जो तकरीबन 85% जो क्रूड ऑयल भी जो इंपोर्ट करता है, उन्होंने रिसेंटली इसको बढ़ाया है, क्योंकि जो वो ऑयल रशिया से ले रहे थे।
اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے وہ اس بایو الائنس میں وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اور ممالک کو شامل کریں تو ہم اپنے ایک ڈائریکشن بدل سکتے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی 12 بایو ریفائنریز جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, اور جن کے آئل منسٹر ہیں ہردیپ سنگھ پوری, بڑے تگڑے منسٹر ہیں. انہوں نے, مجھے یاد ہے, ایک آدھے بڑا زبردست CNN کو انٹرویو دیا تھا آئل کے حوالے سے. اس وقت آئی تھنک وہ کرسٹین امن پور کو دیا تھا یا کس کو دیا تھا, اور انہوں نے بڑا دبایا تھا ان کو, اور کہا تھا کہ یہ آپ ہمیں جو ہے یہ ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہے ہم اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. سو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے جس کو بہت ایک بریلینٹ آئیڈیا کہا جا رہا ہے. لیکن میں دوستوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے کہ 2021 میں $40 ٹریلین کا ایک بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے نام سے B3W کے نام سے ایک پروجیکٹ اس وقت کارنوال UK میں لے کے آئے تھے, لیکن اس کے بعد خاموشی ہو گئی. اب یہ ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے, دیٹ از این انٹرسٹنگ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور. ریلوے کنیکشن بنانا is a difficult situation because of the developments in the Middle East. کھلا ہے, صحرا ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن ایک یہ ملٹی لیٹرل انیشیٹو ہے that expands over next 10 years. اگلے 10 سالوں میں اس میں آپ چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن میرے لیے جو کویسچن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ بنگلہ دیش کا ہے کہ وہ بیکاز آف بنگلہ دیش, دیکھیں آپ مودی صاحب کو دیکھیں ان کی اسٹریٹجی. he was closer, he kept closer with the مسلم ورلڈ ان افریقہ, عرب ورلڈ کے قریب, بنگلہ دیش کے قریب. وہ جو گروپ یا وہ ممالک جو ہیں جن کی پاکستان کے ساتھ یا جو اسلامک نیچر کی جو جن کی چیزیں تھیں, پرائم منسٹر مودی ان کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے, کیونکہ ایک لارجر سیکشن آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سمجھتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی مسلمانوں کو دباتے ہیں اور ان کی پارٹی دباتی ہے اور RSS سارا کچھ کرتی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور مسلم ورلڈ ان افریقہ اینڈ مسلم ورلڈ ان مڈل ایسٹ ان کے ساتھ ایسے کنیکشن, اور خاص طور پہ OIC کے ریفرنس سے ایک پرسنل ٹچ دیا جائے, تاکہ کوئی یہ نہ ہمیں کہے کہ ہم بھائی ہماری یہ جو ہمارے بارے یہ جو آبزرویشن ہے یہ نہ ہو. سو اس حوالے میں وہ کامیاب میں سمجھتا ہوں وہ ہیں, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے لیکن وہ کامیاب ہیں. انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں نا ایک وہ کر لی ہے, اپنا ایک پیغام دے دیا ہے. اور اسی طرح یہی جو بایو فیول ہے میں جس میں انہوں نے بنگلہ دیش کو ڈالا ہے, یہ صرف اور صرف چائنا فیکٹر ہے اور پاکستان فیکٹر ہے کہ بنگلہ دیش دی بلے بلے ہے. اگر چائنا ادھر قریب نہ ہو اور بنگلہ دیش کی پاکستان سے کوئی نہ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ بنگلہ دیش کی اتنی ریلیونس بڑھتی. اور کیونکہ وہ جو بنگلہ دیش کی جغرافیکل پوزیشن اس طرح کی ہے, ان کی ہسٹری اس طرح کی ہے, اور وہ انڈیا چاہتا ہے کہ فار لانگ بنگلہ دیشیوں کے دماغوں میں وہ جو 1971 کی جو پارٹیشن ہے اس کے بیج پکے پکے لگ جائیں. اور شیخ حسینہ واجد کیونکہ آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہے اور شی از ورکنگ آن دیٹ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کام کو مزید آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور وہ جو بیج حسینہ واجد لگا رہی ہیں ان بیج کو مزید پانی دینے کی ضرورت ہے, تاکہ ونس فار آل پاکستان کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ ہو جائے بنگلہ دیش سے. سو یہ مودی صاحب کی ایک سکسیسفل اسٹریٹجی ہے اور اس میں انہوں نے اپنا کام کر دکھایا ہے. اور پاکستانیوں کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی چوائس نہیں ہے. ہم پولیٹیکلی الائنڈ نہیں ہے, ہم کوئی ملٹی لیٹرل فورم پہ نہیں بیٹھتے. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آج مودی صاحب نے حسینہ واجد کو G20 کے اس اجلاس میں بلا کے ان کو دنیا میں ریلیونٹ کر دی ہے. جب حسینہ واجد جائے گی واپس ڈھاکہ میں تو جا کے کیا ہوگا؟ اب حسینہ واجد کی جو بیٹی جو کہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ بائیڈن صاحب سے یا کسی امریکی صدر سے مل رہی ہوں گی, مے بی شی وڈ ہیو بین میٹنگ دی امریکن پریزیڈنٹ بفور, آئی ڈونٹ نو, لیکن شی سیمز ٹو بی دی نیکسٹ کینڈیڈیٹ آف پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش. اور یہ جو ان کی بیٹی ہیں یہ ہی ول آلویز ریمبر شی میٹ ود دی پریزیڈنٹ بائیڈن اینڈ شی ہیڈ دی سیلفیز ود ہم اور ان آل دیٹ. یہ دیکھ رہے ہیں نا اس پکچر میں جو اینٹنی بلنکن صاحب بھی کھڑے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی سمجھتے ہوں گے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ حسینہ واجد کے پیچھے پہ ہے, تو بائیڈن صاحب تصویریں لے رہے ہیں, تو وہ بیسیکلی رات دا کام مودی صاحب نے کر دیتا ہے نا. سو دیٹ از واٹ میکس دیم کلوزر. سو اب شیخ حسینہ واجد جب جائے گی بنگلہ دیش تو ادھر جا کے, اور ان کے میڈیا میں اگر آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ لگے ہوں گے وہ ان کی پارٹی کے لوگ دیکھیں جناب پرائم منسٹر کتنا کر گئی ہے, اور یہ جا کے واپس کبھی نہیں بھولے گی کہ مجھے مودی صاحب نے اتنا وہاں پروٹوکول دلایا, ان لیڈرز میں بٹھایا, کھڑا کیا.
یہ بڑے امپورٹنٹ انیشیٹو ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں یو اے ای کو دیکھیں, یو اے ای کو تو چلو وہ بایو فیول الائنس میں بھی وہ لے کے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. باقی وہ جو ممالک ہیں اس میں ارجنٹینا کو لے کے آئے ہیں, اور ممالک کو اٹلی جو کہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ بی آر آئی کا حصہ تھا, اس کو بھی کھینچ کے وہ اس الائنس میں لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ جو کیا اسے بولتے ہیں, یہ نیا اکنامک کوریڈور بنا ہے جس کو آپ انڈیا مڈل ایسٹ اینڈ یورپ کوریڈور, اکنامک کوریڈور کہہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی پرائم منسٹر مودی کے اگر پرسپیکٹو سے آپ سنیں, یہ دیکھیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے چائنا کی کمر توڑ دی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے چائنا کے حوالے سے جو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. آج چائنا کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. آج چائنا کی جو گڈی ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہے. بیکاز وہ 2014 سے انڈیا کنٹینیوسلی وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ بی آر آئی ہے, یہ سی پیک ہے, اور یہ دیکھیں پاکستان ان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے گزر رہا ہے, آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور ٹائم اینڈ اگین انڈیا میرا خیال ہے سارے ویسٹرن ممالک کو کہہ رہا تھا کہ یار تسی نیاں گلاں کر دے ہو, چائنا نہ انج کرو, چائنا نہ کہ سانو دے کی ہو پا. اینڈ دین امریکہ نے بہت ساری چیزیں تو یہ کہا جی اپنی کمپنیوں کو کہا شفٹ کر جو, وہاں پہ حالات خراب کر دیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کا ایک الائنس یہ بھی بنا دیا. میں بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں بیکاز, اور ہوپ فل ہونا بھی نہیں چاہیے بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اکنامک کوریڈور ہے اس میں امریکہ کا کوئی اتنا لمبا چوڑا انٹرسٹ نہیں ہے انٹیل انلیس کے پاکستان اس سے امریکہ جو ہے وہ امریکہ نے آلریڈی اپنے لنکیجز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. یہ ایک ان ممالک کو بیسیکلی مجھے ایسے لگتا ہے ایٹ ٹائمز آئی فیل اٹس اے لالی پاپ, ٹھیک ہے جی, کہ جی ایک لالی پاپ بھی انہوں نے دے دیا انہیں کہ یار ہے تے انہوں نے دیو یار, انہوں نے چپ کراؤ, بول دے بڑا نے. سو مودی صاحب کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ جو اکنامک کوریڈور بنا ہے یا گلوبل بایو فیول الائنس بنا ہے, یہ سارا مودی صاحب از فیلنگ ایز اف ہی از اے لیڈر آف دا ورلڈ. اور ان کے گھر میں اس وقت میڈیا انڈیا کے اندر جو ہے پوری لڑیاں پانڈے ہیں, ان کی لڑیاں بندی ہیں. بھائی انہوں نے کہنا یار ساڈا تے ساڑی تے جس نو کہتے ہیں سواد آ گیا. ہمیں سواد اس لیے آ گیا کہ بھائی ہماری تو گیم بن گئی ہے, مودی دنیا میں ایک بڑا لیڈر بن چکا ہوا ہے. اور انڈیا کا سارا میڈیا دیکھ لیں, جنہوں نے ایڈز لینی, اربوں روپے کی ایڈز لینی اگلے کچھ دنوں میں, حکومت ہی ایڈز دیتی ہے نا, ایڈورٹائزمنٹ دیتی ہے. G20 کے لیے اربوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ دی گئی ہوگی, اربوں روپے کی, بیکاز اس میں پرائم منسٹر مودی کی بھی پبلسٹی تھی, انڈیا کی بھی پبلسٹی تھی, میڈیا سارا خوش ہے. میں ابھی ایک ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا انڈیا کے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ایولوجائز کر رہے تھے اور بڑی تعریفیں کر رہے تھے منسٹر صاحب کی کہ واہ واہ آپ نے بڑا کام کر دیا. کام بنتا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آبویسلی ایک ڈیولپنگ نیشن کے جو لیڈرشپ ہے ان کو ایسے بڑے مومنٹس جو ہیں ان کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. بیکاز انڈیا سمجھتا ہے کہ ہم بھی G20 میں جاتے رہے ہیں, ہم UN میں جاتے رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا. ہم نے افریقہ کو امپورٹنس دی, ہم نے بنگلہ دیش کو امپورٹنس دی, ہم نے افریقہ کے مسلمانوں کو اہمیت دی. سو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ بال گیم میں کھیل رہے ہیں اور ایک ڈفرینٹ پیرامیٹر میں لے کے چیزیں چل رہے ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا ایک گلاں تے بڑیاں ہو گئیاں, لیکن پی ایم مودی صاحب کا الیکشن بھی جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ نہ ہو کہ پی ایم صاحب الیکشن ہی ہار جائیں, کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ پی ایم از ورڈ آن سو مینی تھنگس. پی ایم از ورڈ کہ یار کوئی تھے کوئی کٹا ہی نہ کھل جائے نواں, وہ ہار ہی نہ جائیں, الیکشن ہی نہ ہار جائیں. اور اس حوالے سے وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. سو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو انڈیا سے جو بھارت میں شفٹ ہوئے ہیں وہ بھی ایک چیز ہے. اور ایک تصویر میں آپ کو شاید دکھا سکوں, جس تصویر میں کیا نام ہے ان کا, مودی صاحب اور بائیڈن صاحب اور MBS جو ہیں وہ ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ جو ہینڈ شیک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور شاید مودی صاحب یہ جیسچر دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ میں نے بائیڈن کے اور کیا اس کا نام ہے MBS کی دوستی کرا دی ہے. اور یہ جو دوستی ہے یہ پکی دوستی ہے کیونکہ میں دوستی کرا رہا ہوں. تو مودی صاحب خود بھی آپ کو پتہ جادو کی جفی ڈال دیتے ہوتے ہیں, ان کو وہ نہیں اس میں وہ کرتے جادو کی جفی, ہی لائکس اٹ. یہ وہ پکچر ہے جس میں مودی صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے دونوں کے ہاتھ ملوا رہے ہیں, کیونکہ بائیڈن صاحب کہتے تھے میں نے سعودی عرب کو پرایا اسٹیٹ بنا دینا ہے,
اور ایم بی ایس جو تھے وہ روس کے ساتھ مل کے اوپیک کی پروڈکشن کام کر دیتے تھے, کہنے تو بنا سانو پرائے اسٹیٹ. سو مودی صاحب دونوں کو بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ تسی دوویں تیل تے بیٹھے ہو تے میں بایو فیول تے جا رہا ہوں, میں دوجے پاسے ٹور پہ لگا کلین انرجی کی طرف جا رہا ہوں. اندر دماغ میں تو دیکھیں نا, a tea boy who became a prime minister and he feels pride in being a tea boy. آج وہ دنیا کی دو بڑے ممالک کے درمیان ایسے کھڑا ہو کے ان کے ہاتھ آپس میں ملا رہا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. they have a significance in personal relations, in bilateral relations, in optics. اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. یہ جو وہاں لوگ روم میں ہوتے ہیں, they can feel the heat and energy of all these meetings and gestures. باہر میں بیٹھے ہوئے لوگ, ہم لوگ تو ظاہر بات ہے تصویروں میں دیکھیں گے اور وہیں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, لیکن this is something very huge. So let's see یہ بنگلہ دیش والا مسئلہ جو مودی صاحب نے حل کیا ہے انڈیا کا, یہ کس حد تک جاتا ہے, اور یہ بایو فیول کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. I think the time will tell. Thank you.